बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज यकम जनवरी है और दिन है बुध का। पहले तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। दुआ है ये नया साल आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। पाकिस्तान के लिए सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम का साल हो। साल 2025 सियासी कैदियों की रिहाई का साल हो। आज साल के पहले ही दिन कम से कम ये बात तो कंफर्म हो गई है कि साल 2025 कम से कम साल 2024 नहीं होगा, क्योंकि साल के आगाज में ही यानी पहले ही दिन इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा था कि इमरान खान के बाकायदा तौर पर तरले किए जा रहे हैं। हुकूमत बेशक इस खबर से इनकार करती जाए कि इमरान खान को राजी नहीं किया जा रहा, इमरान खान को कोई ऑफर्स नहीं करवाई जा रही, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी खबर अडयाला जेल से आ गई है। साल 2025 का पहला दिन अडयाला जेल में दो बड़ी गाड़ियां, अहम दस्तावेजात और एक फैसला कुन मुलाकात की खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। इस अहम तरीन मुलाकात में कौन कौन मौजूद था, इमरान खान को क्या ऑफर करवाई गई और इमरान खान ने क्या जवाब दिया। साल 2025 का आगाज एक अच्छी खबर से हो गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, अगर ये निज़ाम कहता है कि इमरान खान को कोई ऑफर नहीं करवाई जा रही तो ये सरासर झूठ है। खबर यह है कि पिछले कई दिनों से इमरान खान के तरले किए जा रहे थे, इमरान खान इनकार कर रहे थे, लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में वो खबर गर्दिश कर रही है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था, वो इतला गर्दिश कर रही है जो किसी ने सोची नहीं थी। पहली खबर तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं, उन्होंने हुकूमत को बाकायदा तौर पर यह आगाह कर दिया है कि इमरान खान को अब ज्यादा देर जेल में रखना मुमकिन नहीं होगा। यह साल 2025 की सबसे बड़ी खबर, या यूं कह लीजिए कि सबसे अच्छी खबर से इस साल का आगाज हुआ है कि शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत को यह बता दिया गया है कि आप अपनी जहन साजी कर लीजिए, आप मेंटली तौर पर तैयार रहिए। इमरान खान को अब ज्यादा देर जेल में रखना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जिस किस्म का बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर आ रहा है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम इस्लामाबाद के जो सिफारती हलके हैं वहां पर जिस किस्म की मुलाकातें हो रही हैं, वहां पर जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, जिस किस्म की प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, वो ये बता रही हैं कि इमरान खान की रिहाई का माहौल बन चुका है और साल 2025 इमरान खान की रिहाई का साल होगा, यानी इसमें अब ज्यादा देर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पिछले चंद घंटों से यह खबर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है कि इतवार वाले दिन, यानी आज बुध का दिन है, यकम जनवरी है, इतवार वाले दिन अडयाला जेल में कुछ गैर मामूली हरकत हुई है, कुछ गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई और यह इससे पहले भी रिपोर्ट होती रही है। लेकिन इतवार वाले दिन होने वाली अहम तरीन मुलाकात, वो लोग जो दो बड़ी गाड़ियों में अडयाला जेल के अंदर गए, उनकी बाकायदा तौर पर वीडियो सामने आ गई हैं। यानी पहले यह खबर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही थी पिछले कई दिन से कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल में कुछ बड़े लोगों की मुलाकातें हो रही हैं और यह भी दावा किया जा रहा था कि कुछ फॉरेनर्स भी इमरान खान को मिल रहे हैं, लेकिन उसका कोई वीडियो एविडेंस नहीं था। इतवार वाले दिन दो फॉर्च्यूनर गाड़ियां अडयाला जेल में गई हैं तकरीबन 3:30 बजे दोपहर को, और वो अडयाला जेल से बाहर आई हैं तकरीबन रात को 8 बजे, यानी तकरीबन 4.5 पौने 5 घंटे तक दो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में अहम तरीन शख्सियात अडयाला जेल में मौजूद रही। और खबर यह है कि वो कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स लेकर अडयाला जेल के अंदर गए थे और उस इंतहाई अहम तरीन मुलाकात के अंदर कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। इमरान, रियाज खान समेत शहर इक़्तिदार में और भी बहुत से सहाफ़ी इस खबर की अब तस्दीक कर रहे हैं कि यह अहम तरीन फैसला कुन मुलाकात इतवार वाले दिन हुई और इस मुलाकात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल थे, कुछ फॉरेनर्स भी शामिल थे। इसीलिए मैंने आपको कहा
کہ اسلام آباد کے جو سفارتی حلقے ہیں وہ بہت کچھ بتا رہے ہیں. سفارتی حلقوں کے اندر جو اس ٹائم ایک بے چینی پائی جا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اسلام آباد میں سب کچھ اب پہلے جیسا نہیں رہا. 3 دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ رشین امبیسڈر کی ایک حیران کن ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے ساتھ, اور عمران خان کو ایک پیغام بھجوایا گیا ہے رشین امبیسڈر نے. اور رشین امبیسڈر کی اس موقع کے اوپر اہم ترین ملاقات بہت سے سوالات کو جنم دے رہی تھی, اور اب یہ خبر ہے کہ اتوار والے دن جو یہ اہم ملاقات ہوئی اس میں کسی ایک ملک کا سفیر موجود نہیں تھا. 2-3 بڑے ممالک کے سفیر کچھ طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر عمران خان سے ملاقات کرنے گئے. وہاں پر ملاقات ہوئی, کچھ ڈاکومنٹس بھی لے کر گئے. اب ظاہر ہے وہ ڈاکومنٹس کس نوعیت کے تھے اس کا اندازہ تو نہیں ہو سکا, اس کی خبر تو سامنے نہیں آ سکی, لیکن یہ ملاقات تقریباً 4.5-5 گھنٹوں پر محیط رہی. اور اس ملاقات میں عمران خان کو جو آفرز کروائی گئی ہیں وہ آفرز عمران خان کو پہلے نہیں کروائی گئی تھی. یعنی پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ, زمان پاک یا کسی اور جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے, لیکن آپ وہاں پر ہاؤس اریسٹ رہیں گے. آپ اس نظام کو چلنے دیجئے, اس نظام کو چلنے کی گارنٹی دیجئے. یعنی کل انصار عباسی نے جو خبر دی تھی اس خبر سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ نظام کیا چاہتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے, حکومت کیا چاہتی ہے. اسی وجہ سے تو انصار عباسی جیسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریبی لوگ ہیں, انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ اگر عمران خان اس نظام کو گارنٹی دیں چلنے کی تو عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے. لیکن اتوار والے دن ہونے والی اس اہم ترین ملاقات کی خبر جو اب سامنے آ رہی ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو یہ نہیں آفر کروائی گئی کہ آپ کو بنی گالہ یا زمان پارک میں ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں. آفر یہ کروائی گئی ہے کہ ہم آپ کو باہر نکال دیتے ہیں, ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گے, آپ اپنی بھرپور سیاسی جو ہے وہ کیمپین کر سکتے ہیں, بھرپور طریقے سے آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن صرف ایک گزارش ہے کہ اس نظام کو اگلے 6 مہینے تک چلنے دیا جائے. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر بتا رہا ہوں اور ایک تصدیق شدہ خبر بتا رہا ہوں, اور اب تو بہت سے صحافی اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جو آفر اب کروائی گئی ہے وہ پہلے نہیں کروائی گئی تھی. اور انٹرسٹنگلی عمران خان سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ یہ جو 26 آئینی ترمیم والا معاملہ ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹرول کیا گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی مرضی کے ججز کو اختیارات دیے گئے, اور عمران خان کا پہلے مطالبہ یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو واپس کیا جائے, اس آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے. عمران خان کو یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ 26ویں آئینی ترمیم والا مطالبہ فی الحال ختم کر دیں. جو سب سے بڑا آپ کا مطالبہ ہے وہ تمام تر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے, وہ بالکل ہو جائے گی. پھر 8 فروری 2024 کو جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا وہ بھی واپس ہو جائے گا, لیکن 6 مہینے بعد. یعنی 6 مہینے تک صرف آپ اس نظام کو چلنے دیجئے. اور اس حوالے سے کئی فگرز عمران خان کو بتائے گئے. اب جو میں نے کہا کہ وہ جو ڈاکومنٹس لے کر کچھ اہم لوگ گئے تھے, این ممکن ہے کہ وہ ڈاکومنٹس پاکستان کے معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بنائے گئے ہوں یا معاشی صورتحال کے حوالے سے ہوں, عمران خان کو کوئی بریفنگ دینی ہو. تو عمران خان کو اس ملاقات کے اندر یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے, بجٹ آنا ہے. اگر اس سے پہلے آپ باہر آ جاتے ہیں اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام آ جاتا ہے, یعنی اگر آپ باہر آ کر کوئی لانگ مارچ, کوئی احتجاج کی کال دے دیتے ہیں تو حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگلے 4-5 ماہ گزارنا. لہٰذا گزارش یہ ہے, درخواست یہ ہے کہ آپ صرف اگلے 5 یا 6 ماہ اس نظام کو چلنے دیں. اس کے بعد ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم انتخابات کی طرف چلے جائیں گے, صرف آئی ایم ایف کی قسط مکمل ہو جائے, بجٹ پیش ہو جائے. یعنی اس طرح کی جو 2-3 معاشی چیلنجز ہوتے ہیں جو عمومی طور پر حکومت نے نئے فائنینشل ایئر میں کرنے ہوتے ہیں, اس وجہ سے عمران خان کو منانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ فورنرز کو لے کر جایا گیا تھا, کچھ فورنرز کی ملاقات عمران خان سے کروائی گئی تھی. اب یوں کہہ لیجئے کہ کسی کی گارنٹی عمران خان کو دلوانی تھی, کیونکہ عمران خان کو تو اس نظام پر کوئی گارنٹی نہیں ہے. عمران خان تو اس نظام پر کوئی یقین نہیں کر رہے, اور خاص طور پر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ پر بھی یقین نہیں ہے. اسی لیے شاید اس ملاقات کے اندر صرف اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل نہیں تھے بلکہ کچھ غیر ملکی لوگ بھی موجود تھے. اور یہ ملاقاتیں اتوار سے پہلے بھی چلتی رہی ہیں, لیکن اتوار والے دن جو گاڑیاں اڈیالہ جیل کے اندر داخل
داخل ہوئی ان کے داخل ہونے کی ویڈیوز بھی اب اسلام آباد میں کئی حلقوں کے اندر موجود، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ سفارتی حلقے تو پہلے سے ہی یہ اب پریڈکشن کر رہے ہیں کہ سال 2025 عمران خان کی نہ صرف رہائی کا سال ہوگا بلکہ پاکستان میں بہت بڑی سیاسی تبدیلی کا سال ہوگا۔ اور کچھ سفارتی حلقے پچھلے کئی دنوں سے ایکٹیو ہوئے ہیں، خاص طور پر جب سے امریکہ میں حکومت کی تبدیلی ہوئی، رچرڈ گرینل نے ٹویٹس کرنا شروع کیے، امریکہ کی نئی انتظامیہ نے پاکستان سے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہونے والے مظالم کو بند کیا جائے۔ اس کے بعد کئی غیر ملکی سفارتکار، کئی غیر ملکی سفارت خانے ایکٹیو ہوئے کہ اگر پاکستان میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو اس موقع کے اوپر وہ بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کریں، تاکہ آئندہ آنے والی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ ایک اچھے تعلقات وہ سفارت خانہ استوار کر سکے۔ تو یہ پس پردہ ہونے والی جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس کی خبریں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان کا میڈیا دیکھ کر یہ ان خبروں پر یقین کر رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے یا مذاکرات صرف وہی ہو رہے ہیں جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہو رہے ہیں، تو ان خبروں کو دیکھ کر آپ کو یہی لگے گا کہ عمران خان نے سال 2025 میں بھی جیل کے اندر رہنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہونے والے مظالم سال 2025 میں بھی جاری رہیں گے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی اطلاع تو اب یہ کنفرم ہو گئی ہے کہ جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، دراصل وہ مذاکرات اصلی نہیں ہیں، اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں، اصل مذاکرات اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہے ہیں۔ یہ 26 نومبر کے بعد بھی خبر سامنے آئی تھی کہ کچھ غیر ملکی لوگوں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اب دوبارہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ 3 دن پہلے اتوار والے دن 2 فارچونر گاڑیاں اڈیالہ جیل کے اندر گئیں اور عمران خان سے ایک فیصلہ کن ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ اصل مذاکرات، فیصلہ کن مذاکرات اڈیالہ جیل میں چل رہے ہیں، اور عمران خان کو جو پہلے آفر کروائی گئی تھی اس آفر سے بڑھ کر اب ایک آفر کروائی گئی ہے کہ ہم آپ کو ہاؤس ریسٹ بھی نہیں کرتے، آپ جو اپنی سیاسی تیاریاں، سیاسی کیمپینز کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے، لیکن حکومت کو گرانے کی بات نہ کیجئے، حکومت کو کم از کم 6 مہینے کا ٹائم دے دیجئے، اور کچھ لوگوں کی گارنٹیاں بھی اس میں دلوائی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے عمران خان کا جواب تو تبھی پتہ چلے گا جب عمران خان کی اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے یا وکلا سے یا کسی کیس کے اندر صحافیوں سے ملاقات ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان کو جو بنی گالہ کی آفر کروائی گئی تھی ہاؤس ریسٹ کی، وہ تو عمران خان انکار کر چکے ہیں، اور عمران خان نے خود اس کے اوپر برملا اظہار بھی کیا تھا کہ مجھے آفر کروائی جا رہی ہے لیکن میں اس آفر کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے تمام تر کیسز جب عدالتوں میں لڑ رہا ہوں تو مجھے کسی آفر کی کیا ضرورت ہے، جب مجھے عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا یا نہ بھی ملے گا تو میں اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تیار کر چکا ہوں کہ میں نے اڈیالہ جیل میں رہنا ہے، تو اس لیے مجھے کسی قسم کے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تحریک انصاف کے باقی تمام تر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو جانی چاہیے۔ اب عمران خان کو ایک نئی آفر کروا دی گئی ہے، اس آفر پر عمران خان کا کیا جواب ہوگا یہ میرا خیال ہے کل تک کنفرم ہو جائے گا، کیونکہ کل جمعرات کا دن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا عمران خان سے ملاقات کریں گے یا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوگی، تو اس میں عمران خان بتائیں گے کہ اب ان کو جو لیٹسٹ آفر کروائی گئی ہے وہ آفر کیا ہے۔ بہرحال پس پردہ اس ٹائم بہت کچھ چل رہا ہے، شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز بہت سا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور اس سیاسی منظرنامے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہے، عمران خان کی رہائی ہے۔ اسی لیے میں نے میں کہا کہ سال 2025 انشاءاللہ سال 2024 جیسا کم از کم نہیں ہوگا۔ اس پورے سال ہم نے پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھی، جس طرح پاکستان کے عدالتی نظام کو یرغمال ہوتے دیکھا، پاکستان کی پارلیمنٹ کو کمزور ہوتے دیکھا، پھر سب سے بڑھ کر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف ریاست کا آپریشن دیکھا، پھر 26 نومبر والا واقعہ ہو، اس سے پہلے تحریک انصاف نے جتنے احتجاج کیے، یعنی سال 2024 سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاکستان کے لیے کوئی اچھا سال نہیں رہا۔ اسی لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ سال 2025 کم از کم سال 2024 جیسا نہ ہو۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ سال پاکستان کے لیے اچھا سال ہو، وہ تمام خبریں جو سال 2024 میں آپ لوگ نہیں سن سکے وہ سال 2025 میں آپ لوگ سنیں، اور سب سے بڑھ کر اگر اس ملک کے لیے عمران خان کی رہائی ضروری ہے، اگر پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے عمران خان کی رہائی ضروری ہے، معاشی استحکام کے لیے عمران خان کی رہائی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ سال 2025 کے آغاز میں ہی عمران خان کو رہائی نصیب فرمائے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیاسی استحکام کی جانب بڑھے، معاشی استحکام کی جانب بڑھے۔ ایک بات تو ہے
کہ سال 2025 کا آغاز اچھی خبر سے ہوا ہے. ہمیں آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر اور بھی اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.